बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और लगता यूँ है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से तहरीक इंसाफ ने और हुकूमत दोनों ने अपना प्लान तब्दील कर लिया है, और हुकूमत को इस बात की भनक पड़ गई है कि खान साहब किसी भी वक्त इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। और खान साहब ने भी कल इस बात का ऐलान कर दिया है कि मुमकिन है ज़िमनी इलेक्शन जो कि 16 अक्टूबर को होने हैं उसकी नौबत नहीं आए, जिसके बाद हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल एक हंगामी इजलास हुआ इत्तेहादी जमातों का, जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि किसी भी सूरत में खान साहब को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और इसके बाद एक रेड लाइन जो है वो खींच दी गई है, और ये हुकूमत की जानिब से जो इलामिया जारी किया गया है इत्तेहादी जमातों का, उसमें सूबाई हुकूमतों को वार्निंग दी गई है कि वो किसी भी तरीके से इस लॉन्ग मार्च को सपोर्ट ना करें। अगर सूबों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी लॉन्ग मार्च को सपोर्ट किया सूबाई हुकूमतों ने, तो फिर जो है उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कल जो हुई, और हुकूमत ने जो लामिया जारी किया उसके बाद कल रात से ही इस्लामाबाद में कंटेनर जो है वो इजाफी तादाद में पहुँचा दिए गए, और आज सुबह फैज़ाबाद में कंटेनर लगा दिए गए हैं। बड़ी तादाद में कंटेनर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आज सदर ममलकत ने पार्लियामेंट से खिताब करना है, और तहरीक इंसाफ ने अपने सदर के खिताब से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, यानी बाइकाट कर दिया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन हो रहा है, और तहरीक इंसाफ ने अपने सदर के खिलाफ बगावत कर दी है। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है, और इमरान खान ने अपने सेनेटर से कहा है कि वो असम्बली हॉल नहीं जाएंगे। सेनेट में जो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और अपोजिशन के रहनुमा डॉक्टर वसीम शहजाद ने तमाम PTI के लोगों को ये कहा है कि कोई सेनेटर मुश्तरका इजलास में नहीं जाएगा। तो आज शाम 5 बजे तकरीबन ये इजलास है पार्लियामेंट का मुश्तरका, और ये आइन के आर्टिकल 54, 1 और 56(3) के तहत तलब किया गया है। इसी इजलास के हवाले से तहरीक इंसाफ वाले पहले ये यानी दावा कर रहे थे कि सदर मुमलिकत जो है वो एक इजलास बुला रहे हैं, जिसमें पार्लियामेंट का इजलास बुला रहे हैं, जिसमें वो शहबाज शरीफ से इत्मीनान का वोट लेने के लिए कहेंगे। लेकिन इसके बरक्स तहरीक इंसाफ अब इजलास में नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये है कि हालात जो है वो उनके हक में नहीं। एक बड़ा हम केस है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि 2 अहम केस है। तो कल तहरीक इंसाफ कोर्ट में चली गई थी, और उन्होंने कहा था कि जो इस्तीफ़े हमने दिए हैं असम्बली में वो इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ। यानी खास साहब जो कहते हैं कि अब वो अनबीटेबल है, 2 तिहाई अक्सरियत लेकर आएंगे, लेकिन वो एक बड़ा यू टर्न लेकर असम्बली में वापस जाने का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। और असम्बलियों के इस्तीफ़ों पर यू टर्न लेकर कहने वाले कहते हैं कि उन्होंने पंजाबी कहते हैं थूक के चट लिया। तो वही बात है, खास साहब एक तरफ कहते हैं कि असम्बली में वापस नहीं जाएगा, दूसरी तरफ वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। तो एक तरफ खास साहब का ये अमल है कि उनके लोग पार्लियामेंट में वापस जाने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ वो इलेक्शन 16 अक्टूबर को होना है, उसके हवाले से लोग कहते हैं कि तैयारी करें, और तीसरी तरफ वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है अब उनकी इस वजह से खटाई में पड़ती हुई नज़र आती हैं कि एक बड़ा सेटबैक हुआ है कल खास साहब को, जब आर्मी चीफ ने वाशिंगटन में इस बात का ऐलान कर दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वो मुकर्रर मुद्दत पर रिटायर हो जाएंगे। इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जिस वक्त आर्मी चीफ ने इस बात को अनाउंस किया, उसी दिन वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसफ जो है उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हम अक्टूबर के एंड में या नवंबर में नए आर्मी चीफ की तकर्री कर देंगे। तो इससे ये बात साफ जाहिर होगी कि हुकूमत और फ़ौज जो है वो एक ही पेज पर आ गए हैं, और जो बात आर्मी चीफ ने वाशिंगटन में कही उसको शहबाज हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने इसको ओन कर लिया है। तो ये इसका खास सबको यकीनी तौर पे बहुत गहरा सदमा पहुंचा होगा, और एक तासुर जो खास सब अपने लोगों को दे रहे थे कि फ़ौज दरअसल उनके साथ है, और वो इसलिए उन्हें खुल खेलने की इजाज़त दे रही है, और इसलिए उनके लोग जो है फ़ौज के ऊपर तनकीद भी कर रहे थे खुल कर, और उनको कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था। तो एक तासुर था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने जो इस वक्त PDM की जमातें हैं उनके साथ कोई हाथ किया है, और उनको हुकूमत थमा दी, और खान साहब का गंद साफ़ किया जा रहा है। लेकिन ये तासुर जो है वक्त गुजरने के साथ ज़ाइल हो चुका है, और अगर बाजवा साहब अपने वक्त पर रिटायर हो जाते हैं तो फिर पीछे की रह गया, खान साहब के पास तो कुछ नहीं रह जाएगा। तो इसलिए खान साहब को अचानक जो है ना वो जल्दी हो गई है। तो खान साहब की जल्दी को देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल यानी ऑन द टो है।
اس پر بات کریں گے. اور فواد چودھری نے کل ایک یعنی انہوں نے کاشف عباسی کے پروگرام میں ایک ایسی بات کہی، بلکہ وہ اس سے پہلے پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 بدتمیزیاں کر چکے ہیں، اور اس قسم کی بدتمیزیاں کر چکے ہیں کہ جن کے اوپر کیا کہا جائے. فواد چودھری جو اس ملک کے وزیر اطلاعات رہے ہیں اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے بڑے اہم رہنما ہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ انہوں نے جو بدبودار اور غلیظ جملے کہنے کی جو ان کی ایک انہوں نے روایت پکڑ لی ہے. اس سے پہلے بھی وہ ماضی میں جب وہ وزیر تھے تو عموماً ہاتھ جڑ دیا کرتے تھے لوگوں کو، اور اب پہلے ان کے ہاتھ قابو میں نہیں تھے، اب ان کی زبان قابو میں نہیں ہے. تو حاذا مخبوط الحواس والغلیظ بدبودار قسم کا جو فساد چودھری ہے، اس کی گفتگو کو سن کر کاشف عباسی صاحب جس طرح مسکرائے، وہ اس سے بھی زیادہ بری بات سمجھی جا سکتی ہے. کم از کم ایک بڑے چینل پر ایک بڑا اینکر جو ہے وہ اگر اپنے اس کا گیسٹ کوئی پختونوں کے حوالے سے کوئی نسل پرستانہ گفتگو کرتا ہے یا کوئی ایسے ریمارکس دیتا ہے، تو یہ تو خود ان کے لیے، پختونوں کے لیے بہت شرمناک بات ہے. پی ٹی آئی میں جو زیادہ تعداد ہے وہ پختونوں کی ہے، اور ان ریمارکس کے بعد جو ہے وہ کس طرح کوئی غیرت مند پختون اس بات کو سپورٹ کرے گا جس طرح کی بات فواد چودھری نے کی ہے. اور یہ بات انہوں نے بشیر میمن کے حوالے سے کی ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ کاشف عباسی صاحب ان کو سنب کرتے، کیونکہ اینکر کا کام ہوتا ہے اگر گیسٹ کوئی ایسی بات کر دے جو کہ غیر اخلاقی ہو یا وہ آؤٹ آف دی کورس ہو تو اس کو روکنا چاہیے. اینکر کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے. اینکر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ سن کے سارے لائے یا مسکراتا ہوا بریک لے لے. اس سے پہلے بھی کاشف عباسی کے پروگرام میں وہ ایک فیصل واڈا بوٹ اٹھا کے لے آیا تھا. تو یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی مذمت کرنی بنتی ہیں. اب پتہ نہیں فواد چودھری کا پٹھانوں کے ساتھ کیا تجربہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کی ذمہ داری پٹھانوں پر لگوا دی ہے، اور اس بھونڈے مذاق کو رکوانا ٹی وی اینکر کی ذمہ داری تھی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کاشف عباسی صاحب اس میں بے قصور ہیں. جو انہوں نے کہا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. اور اس سے پہلے بھی وہ ایک گندا غلیظ قسم کا بدبودار قسم کا ٹویٹ کر چکے ہیں، اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو میرا خیال تحریک انصاف میں بہت کم لوگ ہیں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. شیریں مظاہری صاحبہ جو ہے وہ خاصا بلو دی بیلٹ کھیلتی ہیں، لیکن اب لگتا ہے فواد چودھری جو ہے وہ مردانہ شیریں مظاہری بننے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں وہ تو کہتے ہیں اس طرح، لیکن انہوں نے بھی تو یہ کہا کہ مجھے سمجھانے کے لیے باتھ روم میں لے گئے. انہوں نے گالی نکالی تھی، بڑا انہوں نے رسک لیا ہے پٹھان دے نال باتھ روم میں جان دا. دیکھ لیتے ناظرین کل کتے اور جاری ہے. اسی طرح کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں مطیع اللہ جان صاحب کو خان صاحب کا ایک گارڈ جو ہے وہ جان بوجھ کر اس کے اوپر گر کر اس کا راستہ روک رہا ہے. اور اس سے بھی جو آزادی صحافت کی جو خان صاحب کی ایک بڑا دعویٰ ہوتا ہے نا، وہ نظر آتا ہے کہ وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں. اور یعنی ان کو وہ کسی کا سوال سننا ویسے پسند نہیں کرتے، لیکن آج کل چونکہ مجبوری خان صاحب کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی سوال ہو جاتا ہے. خان صاحب کبھی بھی کسی بھی ایسے اینکر کے سامنے نہیں بیٹھتے جو ان کی مرضی کا نہ ہو، یا ان کے مطلب کا نہ ہو، یا ان کے ساتھ اس کی کوئی میچ فکسنگ نہ ہو. تو میچ فکسنگ کے بغیر کبھی میڈیا پہ وہ نہیں آئے. اور اب چونکہ پبلکلی جب جاتے ہیں تو پبلک میں تو پھر بہت سے لوگ سامنے آ جاتے ہیں. تو اسی طرح مطیع اللہ جان صاحب کہیں نہ کہیں ٹکر جاتے ہیں، سوال کر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے ہیرو والا سوال کر دیا تھا اور اس طرح کی چیزیں کی تھی. تو خان صاحب پھر اس کے جواب میں آل فال باتیں کرتے ہیں، تو وہ پھر بڑی خبر بنتی ہے. تو شاید اس بار پلاننگ کی گئی ہو کہ مطیع اللہ جان کا سوال ہی نہیں پوچھنے دینا، تو ان کے اوپر پھر وہ باڈی گارڈ جو ہے وہ خود سے یعنی ان کے اوپر گرا اور ان کو گرانے کی کوشش کی گئی. بڑی ہی گھٹیا قسم کی حرکت کی گئی تھی. اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا کہ ڈالر جو ہے وہ 24 دنوں میں مزید 24 روپے نیچے آئے گا. اس وقت ڈالر 223 روپے سے نیچے ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے 200 روپے سے نیچے آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ چل گیا کہ ڈالر جو ہے اس کی قیمت کیوں بڑھ رہی تھی، اور بینک اس میں سے کس طرح مال کما رہے تھے بڑی تعداد میں. اور ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا جس کے اوپر پھر اب اس کی گونج کابینہ میں بھی، حکومت میں بھی، ہر جگہ سنی جا رہی ہے. پاکستان کے 8 بڑے بینکوں نے جس طرح مال کمایا ہے وہ شاید آپ کو اندازہ نہیں اس کا کہ وہ کتنا بڑا مال کمایا گیا.
اور ڈالر کے حوالے سے یعنی ڈالر کا ریٹ کس طرح فکس کیا گیا، اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب اب بڑی تقریریں کرتے ہیں، تو اس لیے میں جب مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ اتنے ان کو انہوں نے اکنامکس پڑھی ہے یا وہ سمجھتے تھے، لیکن ان کو لوگوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا۔ منگل کو یہ ایک فہرست پیش کی گئی تھی قائمہ کمیٹی میں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پیش کی تھی کہ کرنسی مارکیٹ میں جو ڈالر کا ریٹ ہے اس میں کس طرح لوگوں نے اربوں روپے کمائے ہیں۔ ایچ بی ایل، یو بی ایل، الائیڈ بینک، نیشنل بینک، میزان بینک، بینک الحبیب، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک اور حبیب میٹرو بینک، یہ سارے بینک ہیں جنہوں نے ڈالر ریٹ میں ہیرا پھیری کی، ڈالر ریٹ کو فکس کیا، اور یہ سارے آپس میں مل گئے اور انہوں نے یعنی ڈالر کے بارے میں یہ ایک دن پہلے طے کر دیا جاتا تھا کہ کل ریٹ کیا ریٹ ہوگا، اور پھر مصنوعی قلت پیدا کر کے کس طرح ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ کیا جاتا رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے، اور اس میں کہنے والے کہتے ہیں پاکستان سالانہ 65 سے 70 ارب ڈالر کی درآمدات کرتا ہے، جن کی ادائیگیاں ایل سی کے ذریعے کی جاتی ہیں، اور بینک جب یہ ایل سی کھولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک وہ رقم جسے درآمدی سامان خریدا گیا ہے وہ اکاؤنٹ میں منتقل کرتے ہیں۔ تو اس میں جب بینک ایل سی کے لیے پاکستانی امپورٹر سے رقم وصول کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 10 روپے زیادہ کا ڈالر ریٹ دیتے ہیں، اور یہ کوئی اکیلا بینک نہیں کرتے، 5-7 بینک مل کر یہ طے کرتے ہیں، تو پھر یہ جان بوجھ کر مارکیٹ میں ڈالر کی قلت جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے۔ تو اس میں اب اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، تو ان بینکوں نے ملک کی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، اور اسی وجہ سے ڈالر جو ہے 245 روپے سے اوپر چلا گیا۔ اب اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد ڈالر جو ہے وہ 12 سے 14 روپے سستا ہو گیا ہے، اس لیے لوگ اسحاق ڈار کو ایس ایچ او کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایس ایچ او آیا اور ڈالر ٹھیک ہو گیا، یعنی انہوں نے پھر آ کے ان کو پتا تھا کہ یہ ڈالر کے ساتھ بینک کیا ہیرا پھیری کر رہے ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ باپ ہی ہوتا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ کم از کم معیشت کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے باپ ہیں، اور انہوں نے ڈالر کے اوپر مسلسل 7 روز میں یعنی 7 روز سے ڈالر جو ہے وہ گر رہا ہے۔ جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں ڈالر گرتا جا رہا ہے، اور ڈالر جو ہے 7 روز میں تقریباً 13 روپے سستا ہوا ہے، تو اور اس کی قیمت مزید بھی گر رہی ہے۔ تو اب سب سے بڑی خبر کی طرف آتے ہیں، وہ ہے خان صاحب جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور لانگ مارچ کے حوالے سے ان کا پلان کیا ہے۔ کل انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا لاہور میں جب انہوں نے اوتھ لیا اپنے لوگوں کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہر ضلع سے مجھے کچھ 6,000 لوگ چاہیے، بعض اضلاع میں انہوں نے کمی بیش کر کے کسی میں 4,000 کسی میں 6,000، تو ہر ضلع کو انہوں نے تقسیم کر کے کہا جی مجھے ہر ضلع سے اتنے لوگ چاہیے، اور پھر لانگ مارچ کے لیے اخراجات بھی اکٹھے کریں، لوگ بھی جمع کریں، لسٹیں بنائیں، وہ لسٹ جمع ہوگی، ڈیٹا بینک بنے گا، اس کے بعد وہ کال دیں گے۔ تو دیکھا جائے تو ایوریج انہوں نے ہر ضلع سے کچھ 4,000 لوگ مانگے ہیں، اور جو پاکستان کے مجموعی اضلاع ہیں ان میں سے اگر آدھے بھی آپ اس میں شامل کر لیں، مطلب 100 ضلعوں کو ہی شامل کر لیں، زیادہ نہ کریں، تو 4,000 کے حساب سے 4 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ 4 لاکھ لوگ اگر اسلام آباد پہنچ جائیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، یہ کم تعداد نہیں ہوتی۔ تو خان صاحب نے یعنی یہ کہا کہ جب تک یہ لسٹ ملے گی میں اسلام آباد کا رخ نہیں کروں گا۔ تو بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ایسے پھر نہ کر لی گلا یعنی نہ نومد تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ خان صاحب کو کارکنوں کی لسٹ ملے گی، نہ لوگ اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ لیکن حکومت اس کو بلف نہیں سمجھ رہی، حکومت نے اس کو بڑا سیریس لیا ہے۔ کل اتحادی جماعتوں کا جو اجلاس ہوا اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، وہ اعلامیہ بڑا سخت تھا، اور اس اعلامیہ میں یہ طے کیا گیا کہ کسی کو اسلام آباد کی طرف جلگار کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ کہا گیا کہ سرخ لکیر یعنی ریڈ لائن پار کرنے پر قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ حکومتی اتحادیوں کے اجلاس میں کے بعد جو جاری کیا گیا اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں یہ بتایا گیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ عمران خان کے آلہ کار بن کر فساد کی راہ ہموار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات تھی کہ اسی سے کچھ دیر پہلے پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے اعلان کیا تھا کہ وہ لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور نہ ہی لانگ مارچ کے لوگوں کو سپورٹ کریں گے۔ تو پنجاب حکومت کے وزیر داخلہ نے بنیادی طور پر لانگ مارچ کو سپورٹ کرنے سے انکار کیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب لانگ مارچ ہوگا تو ویسے ہی جیم ہو جانا ہے، ہم لوگوں کو یہ نہیں کریں گے کہ لوگوں کے لیے کنٹینر ہٹائیں، پولیس کو کہیں جی راستے کھولیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو وفاقی حکومت نے راستے روکے ہوں گے، پنجاب پولیس جو ہے اس میں کام نہیں کرے۔ آپ گورنمنٹ اس میں کیا رول پلے کرے گی؟ فیسیلیٹیٹ کرے گی مارچرز کو؟ نہیں دیکھیں، فیسیلیٹیٹ نہیں ہوتا، ہم کوئی بھی گورنمنٹ ریسورسز یوز نہیں کریں گے،
کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ہے اور گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی پارٹیسپیٹنگ ان دیٹ. ایز اے ہوم منسٹر اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو ہمارا کام ہوگا کہ جو لوگ اس دن لانگ مارچ پہ نکلیں گے ان کو ہم سیکورٹی پرووائڈ کریں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایک سیاسی کارکن کے طور پہ ہم بالکل پنجاب گورنمنٹ سے کوئی ہیلپ نہیں لیں گے. نہ ہم پولیس کو کہیں گے کہ آپ جا کے وہاں پہ کنٹینر اٹھائیں, نہ ہم پولیس کو کہیں گے کہ یہ آگے جا کے اسلام آباد پولیس سے لڑائی کرے. ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پنجاب حکومت کو اور خیبر پختونخوا حکومت کو وارننگ دی گئی ہے, بلکہ اس میں وہ AJ اور گلگت بلتستان کی حکومتیں بھی شامل ہیں. اس میں کہا یہ گیا ہے اعلامیے میں کہ اداروں کو آئین کی راہ سے ہٹانے والا غدار, سازشی اور فسادی ہے. اداروں کو آئین کی پامالی کے لیے اکسانے والا پاکستان کو سنگین بحرانوں میں دھکیلنا چاہتا ہے, تو اس کو نکیل ڈالنا آئین کا تقاضا ہے. اور اعلامیے میں FIU کو ریاست کے خلاف جرائم اور قومی مفادات پر ضرر لگانے کے معاملے پر جلد تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے. تو بنیادی طور پہ حکومت نے یہ طے کر دیا کہ یہ ریڈ لائن ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہوں گے یا دھرنا نہیں دیا گیا. اب خان صاحب کا جو پلان ہے وہ یہ کہ وہ اسلام آباد جائیں گے چاروں طرف سے اور اس کے بعد ان کا دھرنا ہوگا. انہیں بھی اندازہ ہے اور ان کا جو پلان ہے کہ انہیں اسلام آباد میں کئی روز تک رکنا پڑ سکتا ہے. یہ معاملہ 1-2 دنوں میں حل ہونے والا نہیں ہے. اگر حکومت کی ریٹ ختم بھی ہو جائے فیڈرل اسلام آباد سے, اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ گر نہیں سکتی, نہ اس کو گرایا جا سکتا ہے, کیونکہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قبضہ تو کیا جا سکتا ہے سرکاری عمارتوں پہ, لیکن اب جب حکومت فوج کو طلب کر رہی ہے اور فوج ان عمارتوں کے اوپر تعینات ہے, اس کے علاوہ اسلام آباد کے قریب راولپنڈی ہے, تو ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد کا رخ کریں گے اور تو وہ پھر ادھر کا بھی رخ, پنڈی کا بھی رخ کر سکتے ہیں. تو وہاں ہر طرف جو ہے الرٹ ہے. تو خان صاحب جو اب ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن پہ آ گئے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو باجوہ صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ جا رہے ہیں, تو پھر نیا آرمی چیف جو آئے گا وہ ان کے لیے بہت ہی مشکل لے کر آئے گا اور ان کی آئندہ سیاست کا یعنی دھڑن تختہ ہو جائے گا. کیونکہ خان صاحب تو انہیں پتہ ہے کہ وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ آئے تھے, اب بھی اگر انہیں اقتدار میں آنا ہے تو انہیں اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ہی آنا ہے. وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں, تو اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کا اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ وہ پھر باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے وہ حکومت کو گرا دیں اور پھر جو تقرریاں تبادلے ہونے ہیں وہ پھر وہ خود کریں یا کچھ ایس قسم کی وہ کریں. لیکن حکومت گرانا اتنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ان کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے کہ وہ صرف جتھوں کے ذریعے حکومت گرا سکتے ہیں. جتھوں کے ذریعے کوئی بھی حکومت نہیں گرائی جا سکتی, نہ ہی ریاست کو زیر کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی خان صاحب کے پاس کوئی ایسے ہتھیار ہے کہ جن کی بنیاد پہ وہ جا کے قبضہ کر لیں گے, اور ان سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس تیاری زیادہ ہے. لیکن وہ اب ان کا خیال یہ ہے, جو ان کے قریبی ذرائع وہ کہتے ہیں جی کہ یہ دھرنا جو ہے یہ دھرنا کئی ہفتوں اور بلکہ مہینوں میں کنورٹ ہو سکتا ہے, اور یہ 1-2 دنوں کی بات نہیں ہے. حکومت پہ ہم جا کے بیٹھ جائیں گے اور ان پہ پریشر بلڈ کریں گے اور پریشر جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا. اب خان صاحب کو سوال یہ کہ خان صاحب اگر اتنے دن بیٹھیں گے اسلام آباد میں تو ان کا خرچہ کون اٹھائے گا. پچھلی مرتبہ جب وہ گئے تھے ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ اور لندن میں ایک پلان بنا تھا, تو پھر اس کے اخراجات جو پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین اور چودھری برادران نے اٹھائے تھے, اور یہ رقم اربوں میں تھی. تو اب کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جو سلاح فنڈ میں 14-15 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں, وہ بھی اسی دھرنے میں ان کا جھونکنے کا ارادہ ہے. جس زمانے میں خان صاحب گئے تھے تو مہنگائی کم تھی, تو 5-6 ارب روپے میں وہ دھرنا ہو گیا تھا, لیکن اب جو ان کو وہاں پہ جانا ہے تو اس کے لیے کئی گنا اس سے ڈبل رقم چاہیے. تو اس لیے خان صاحب نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ نہ صرف ہر ضلع سے 4-5 ہزار لوگوں کا اہتمام کرے, بلکہ لاجسٹک اور وہاں پہ قیام و طعام اور جو کھانا وانا سب اس کے اخراجات وہ ایک یونٹ بن کے, یعنی اگر 100 یونٹ ہوں گے تو ہر یونٹ کا ایک بجٹ ہوگا جس کو وہاں کے MPA MNA یا کوئی اور ان کا جو ATM ہے وہ اس کو لک آفٹر کرے گا. خان صاحب کا جو پلان ہے کہ اچانک یہ لگار کی جائے, یعنی وہ ایسے کہیں کہ ان دا شارٹ نوٹس, وہ صبح کہیں اور شام کو ہو جائے یا چند گھنٹوں میں وہ باہر نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو حکومت نے ایک سرخ لکیر کھینچ دی, انہوں نے کہا یہ ریڈ لائن ہے جناب, اور ریڈ لائن طریقہ صاحب والے بھی کہتے ہیں عمران خان پڑھ لیں ساڑھی ریڈ لائن ہے. اب حکومت بھی آ گئی کہ وہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو ہماری ریڈ لائن ہے. تو حکومت نے اس میں کل کافی یعنی اس کے اوپر لمبا چوڑا اجلاس ہوا اور پھر اس کے اوپر بات کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ کسی صورت عمران خان کو ہم نے داخل نہیں ہونے دینا اسلام آباد کے اندر. اور
دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ امریکہ کا دورہ مکمل کر کے واپسی کی طرح یعنی وطن واپس آ رہے ہیں، اور یعنی وطن واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ آخری ملاقات ان کی امریکہ کے وزیر دفاع سے ہوئی ہے، ان کے بارے میں بڑی چہم گوئیاں اور بڑے یعنی کیا سرائیاں کی جا رہی تھی، اور اب بھی ان کا چونکہ یہ ان کی فلائٹ وایا لندن ہے، اب لندن انہوں نے رکنا ہے یا نہیں رکنا یہ میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن جو اسپیکولیشن اور یہ اس طرح کی جو کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں ان میں ایک تو یہ تھی کہ وہ چودھری پرویز جا کے بیٹھے ہوئے لندن کنڈی پا کے، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ باجوہ صاحب سے ملیں گے اور کچھ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اب باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونے کا اعلان ہی کر دیا، تو میرا خیال ہے پرویز صاحب کے لیے باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی بات کرنا یا مذاکرات کرنا اس کی بھی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رہی۔ ویسے یہ ملاقات ہونی نہیں ہے، اطلاعات نہیں ہے، لیکن کوشش پوری ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ چودھری پرویز نے ملاقات کی ہے اور وہ مسلسل یعنی وہاں پہ موجود ہے، اور ان کا آج یا کل میں انہوں نے واپس بھی آنا ہے، تو میرا خیال آج شاید وہ دن ہے جس میں یہ ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مریم نواز گئی ہوئی ہیں لندن، اب وہ قطر میں رکی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی لندن کی طرف پرواز کرنی ہے، وہ اپنے بہو اور بیٹے کے ساتھ لندن جائے گی، تو لندن میں بھی ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ آج اور کل یہ 2 دن ایسے ہیں جہاں بہت سارے فیصلے لندن میں ہو رہے ہوں گے اور بہت ساری چیزیں لندن میں طے ہو رہی ہوں گی۔ تو عمران خان صاحب سرپرائز دینا چاہتے ہیں، تو حکومت ان کے سرپرائز کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اگر خان صاحب نے کہہ دیا کہ 16 اکتوبر والا الیکشن ہی نہیں ہونا، ایک تو اگر آج عطا اللہ صاحب ہی کہہ دیتے ہیں عدالت کے اندر کہ ٹھیک ہے ان 10 اراکین کے استعفے منظور نہیں ہوئے اور یہ واپس اسمبلی میں جا سکتے ہیں یا اسپیکر ان کو بلا سکتا ہے، تو پھر تو کہانی کسی اور طرف چل نکلے گی۔ لیکن اگر یہ استعفے منظور ہو گئے تو پھر ان کے پاس وہ زیادہ ہو جائے گا، یعنی آپشن آ جائے گا کہ وہ لانگ مارچ کر لیں۔ کہنے والے کہتے ہیں پرویز صاحب ایسے باہر گئے ہیں، ان کی ایک وجہ اور بھی جانے کی کہ وہ انہیں عمران خان صاحب کے پلان کا پتہ ہے، تو اب کل عمران خان صاحب جو ہے وہ پنجاب میں تھے اور وزیر اعلیٰ کے آفس کے اندر تھے، ادھر ہی انہوں نے سالگرہ کا کیک بھی کاٹا ہے، اور اس وقت وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے CA سے بھی ایکٹ بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے پنجاب میں جتنے جو کچھ ہے یعنی پنجاب کے لاجسٹک ہے جو چیزیں ہیں ان سب کو انہوں نے یعنی یہ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو آرڈر کیے ہیں کہ جتنی پنجاب کی مشینری انتظامی مشینری وہ ان کے احکامات کی پابند ہے، اور اس مرتبہ پنجاب میں وہ سپورٹ کریں گے لوگوں کو باہر نکلنے میں اور وہاں تک جانے میں، اور اس بات کو میک شور کرنے میں کہ کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے۔ لیکن وہ پنجاب کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آئین اور قانون کے مطابق عمل کریں گے، لیکن ظاہر ہے وہ جو کم سرکاری وہی پکی کی ترکاری۔ لندن میں اس پر بات ہوئی پرویز صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تو وہی کریں گے جو کہ عمران خان صاحب کہیں گے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں بتایا لانگ مارچ کی ڈیٹ کیا ہے، میں نے شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں بتایا، تو خان صاحب نے اتنا خفیہ رکھا ہوا ہے کہ یعنی کوئی ایسا اچانک سرپرائز دیں گے، یعنی جو چھاپا ماری دے نا اچانک وہ ایسے کچھ جائیں گے، تو یہ جو انہوں نے کہہ دیا نا ضمنی الیکشن کی نوبت نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب جو ہے 9 اکتوبر کے بعد اور 16 اکتوبر سے پہلے یہ وہ ٹائم لائن ہے جس کے اندر وہ اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں، کیونکہ 9 ربیع الاول تک تو ان کو ظاہر ہے 12 ربیع الاول تک اور 9 اکتوبر تک یہ تو ایک سٹن طے ہے کہ اس میں انہوں نے اسلام آباد کا رخ نہیں کرنا، اس کی وجہ ظاہر ہے یہ سب کو احترام کرنا ہے 12 ربیع الاول کا جو مبارک دن ہے، اور پھر ان کے گھر میں بھی اس قسم کی ممانعت ہے، اور بی بی نے بھی کوئی تاریخ دی ہوئی ہے، گھر سے بھی تاریخیں نکلتی ہیں نا خان صاحب کے، بتاتے ہیں فلاں دن یہ کام کرے فلاں دن کام کرے، تو ان کو وہاں سے بھی کوئی بتایا گیا جی کہ آپ نے انتظار نہیں کرنا اور جو ہے نا وہ چڑھ جانا، تو وہ کہتے ہیں نا وہ چونکہ کھلاڑی ہے ان کا خیال ہے کہ مجھے اب اٹیک کر دینا چاہیے، اگر میں بیٹھ کے دیکھتا رہوں کون نیا آرمی چیف آئے گا کون لگائے گا اور میں صرف منہ دیکھتا رہوں گا تو میرے لوگ کیا کریں گے، میرے تو لٹیاں ڈوب گئی۔ تو اقتدار میں آنے کے بعد اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نشہ اترتا نہیں ہے، تو خان صاحب کو نے جتنا کام کیا سیاست کے اندر، جتنا انہوں نے جان ماری ہے وہ اقتدار سے نکلنے کے بعد ماری ہے، اگر اتنی جان وہ اقتدار میں رہتے ہوئے مارتے تو شاید پاکستان جو ہے وہ ترقی کرتا اور کہیں کا کہیں پہنچ جاتا، لیکن انہوں نے جان ماری پاکستان کو صرف برباد کرنے کے لیے۔ تو مریم نواز کے بارے میں اطلاعات یہ کہ وہ تقریباً 1 ماہ لندن میں رکیں گی، ان کی واپسی ہے 6 نومبر کو،
اور ممکن ہے اس میں ایکسٹینشن ہو جائے کیونکہ انہوں نے اپنا علاج بھی کرانا ہے اور پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی کنونس کرنا ہے، لیکن ان کی بیرون ملک ہوتے ہوئے ہی میرا خیال ہے اس بات کا فیصلہ ہو جانا ہے کہ ہاں صاحب نے کٹی کٹا کٹ رہے ہیں وہ اگلے چند دن جی کر لینا ہے۔ مریم نواز یہاں نہیں ہوں گی اور پھر میرا خیال ہے وہ بھی شاید گئی بھی اسی لیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کرنا، اور پھر یہ لوگ آمنے سامنے بھی ہوں گے، یعنی پنجاب حکومت کی کوشش ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو گرفتار کرے۔ ہاں صاحب نے ایک پلان یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ ایک طرف میں لانگ مارچ کے لیے نکلوں، یہاں ان کی جو قیادت ہے ان کو گرفتار کر کے ان کو یعنی سرپرائز دے دیا جائے، بہت سے لوگ گرفتار کر لیے جائے، طاہر پڑھ لو، مریم پڑھ لو، فلانا پڑھ لو، وہ اس قسم کی پلاننگ کر رہے تھے اور ان کی ہوئی ہے۔ لیکن اب وہ چونکہ حکومت الرٹ ہے اور پھر حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہے، اور جب فوج فیصلہ کر لیتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آرمی چیف نے جو کل سرپرائز دیا نا، اس نے پوری صورتحال کو چینج کر دیا ہے۔ کل حاج آصف نے بتا دیا کہ 5 نام جو ہیں وہ جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی 5 نام گئے تھے، اور یہ سب کو پتا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ جس شخص نے کرنا اس کا نام نواز شریف میں اور لندن بیٹھا ہوا ہے، اور بے شک ان کے بھائی یہاں پہ وزیر اعظم ہے اور بھائی کو بھائی کا اعتماد حاصل ہے، لیکن انہوں نے بھی کسی نہ کسی نام کے اوپر اتفاق کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی طے ہے کہ جنرل جو نواز شریف ہے وہ چاہتے ہیں سینئرٹی بیس پہ جو بھی شخص آئے گا اس کو لے لیا جائے تاکہ کوئی کسی کو اعتراض نہ ہو، میرٹ یہی بنتا ہے کہ جو سینئر ہے اس کو لے لیا جائے۔ تو 15 اکتوبر تک تو بہت سارے لوگوں کو بھی اور بھی ریٹائر ہونا ہے۔ 15 اکتوبر کے بعد جو ہے 20 اکتوبر کے بعد ایک امپورٹنٹ ریٹائرمنٹ ہے، اس کے بعد جو ہے نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہ پیچھے آپ سمجھ لیں کہ 2 ہفتے ہیں، تو ان 2 ہفتوں میں کھیل ہے، 1 ہفتہ لگ جائے گا اس میں، جو 2-4 دن تیاری کے ہیں لانگ مارچ کی بھی اور پھر صلاح مشورے کی بھی، اس کے بعد یہ سمری موو کی جا سکتی ہے۔ تو اب دیکھتے کرہ فال کس کے نام کھلتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جو نام آرمی چیف سجیسٹ کریں 5 کے 5 نام، وہ 5 نام جو ہیں وہ وزیر اعظم ان کو ایکسیپٹ نہ کریں اور ان سے مزید نام مانگ لیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بھی لسٹ میں نہیں ہیں۔ اب یہ طے ہے کہ اگر 5 نام جاتے ہیں تو جنرل فیاض حمید کا نام بھی اس میں شامل ہوگا، اور اگر اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کے نام مانگے جاتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن میرا جو کہنے والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر چیز سیٹل ہو چکی ہے، ہر چیز طے ہے، کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا، اور عمران خان صاحب نے کی ہونا ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہونا ہے کہ ان کی گرفتاری طے ہے۔ اگر وہ لانگ مارچ کر بھی لیں، وہ چلے بھی جائیں دھرنے میں، مجمع میں، یا کچھ بھی کر لیں، ان کو کسی اہم کیس میں ان کی گرفتاری تقریباً طے ہے۔ اور پہلے تو تھوڑی سی رعایت تھی نا کہ باجوہ صاحب تھوڑا شفقت فرما رہے تھے، تو اب وہ شفقت بھی جو ہے اس کا بھی یعنی وہ آسرا نہیں رہا، اس لیے خان صاحب انہوں گھبرا پیا ہے، اور خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت کرکٹ کے میدان میں ہے اور میچ آخری اوور میں چل رہا ہے، اور وہ پھر سکور بڑا زیادہ ہو گیا ہے اور وہ نکل کے چھکے نہیں ماریں گے تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے، میچ ہار جائیں گے۔ تو انہوں نے اس کو میچ کی طرح ڈیل کرنا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کھیل آخری اوورز میں داخل ہو چکا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کو فتح ملتی ہے یا پھر ریاست کو فتح ملتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔